पैसे चाहिए थी, हमने सिर्फ 1 रुपया 90 पैसे बढ़ाई है। वो तीन ये नहीं बता सके कि 1 रुपया 90 पैसे क्यों बढ़ाई है, इसकी वजह क्या है। तेल की कीमतें तो कम हो रही हैं, बिजली बनाने की कीमत तो सस्ती हो रही है, लेकिन बिजली का निर्ख भी बढ़ रहा है, बिजली की कीमत भी बढ़ाई जा रही है और साथ ही मुल्क का सर्कुलर डेट में इजाफा होता जा रहा है। ये जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन आज जो ये पार्लियामान का हिस्सा है जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे रहते हैं। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी थी, गेट पर मीडिया को रोक लिया गया और कहा गया कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो हमने पुलिस के एहलकार थे, हमने उनसे कहा जनाब ये हमारा घर है, आईनी हक हमें हासिल है कि हम यहाँ जो बात मर्जी करें। इस सारे मामले का जो दूसरा रुख है वो ब्रॉडशीट का है, क्योंकि हमने आज ब्रॉडशीट के बारे में बात करनी थी और ब्रॉडशीट के बारे में बात होती रहेगी। बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आपके सामने आएंगे, बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। इस मुल्क में ये जो नाम निहाद एहतसाब है उसकी हकीकत आज अवाम के सामने आ चुकी है। ये डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, कमीशन पे कमीशन बनाए जा रहे हैं। ये कि बात हम बाद में करेंगे। मैं मरीम औरंगजेब साहिबा से चाहूँगा कि वो आकर बताएं कि आज इस पार्लियामान की बिल्डिंग के बाहर क्या तमाशा लगाया गया हुकूमत की तरफ से, सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो बात यहाँ पर करनी है वो रोकी जा सके, वो बात ना की जा सके। अगर पार्लियामान की हदूद में भी पार्लियामान के मेंबर बात नहीं कर सकेंगे तो कहाँ करेंगे। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये वो हुकूमत है जिसने पार्लियामान को मफलूज कर दिया, जिसने हर कोशिश की है कि पार्लियामान की आवाज़ जो है उसको दबाया जाए। आप हज़रात जानते हैं कि कौमी असम्बली की बिल्डिंग के बाहर पिछले 10 साल से मीडिया की प्रेजेंस होती थी, वहाँ पर खुलकर जो इशू होता था उस पर बात होती थी, पहले उसको ख़त्म किया गया। आज जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पार्लियामान के मेंबर रहते हैं, वहाँ की आज़ादी भी सलब करने की कोशिश की जा रही है। मुनीर साहब आप आकर तफसील से बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के जितने यहाँ कैमरामैन हैं और जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी माजरत करनी चाहूँगी, लेकिन आज जो यहाँ हुआ ये पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ कि मीडिया को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ना आने की इजाज़त दी गई और उसको नहीं आने दिया। और ये पहले आज तक, क्योंकि ये पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियंस के यहाँ घर हैं और मैं ख़ुद यहाँ रहती हूँ। और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम मीडिया को गेट पर रोका गया, उनसे झूठ बोला गया कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए सेटअप बाहर लगाया गया। और जब मैं नीचे गई और मैंने इनसे पूछा कि क्यों इजाज़त नहीं है और किसने मना किया है, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने, जब मैंने शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ प्रेस टॉक पार्लियामेंट लॉजेस में की थी, उस वक़्त ये हुक्मनामा ज़बानी आया था, तहरीरी नहीं, ज़बानी आया था कि पार्लियामेंट लॉजेस में आइंदा अपोजिशन प्रेस टॉक नहीं करेगी। तो ये मफलूज हुकूमत जो नालायक, नाअहल और करप्ट टोला इस वक्त मुसल्लत है, वो चाहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हर प्लेटफॉर्म मफलूज किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने देते, पार्लियामेंट लॉजेस में आने से इन्होंने मीडिया को मना किया। और क्यों? जैसे कि अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इनको मालूम था कि आज ब्रॉडशीट के ऊपर बात होनी थी, जहां शहजाद अकबर साहब, इमरान साहब और पूरी हुकूमत कौमी ख़जाने से कमीशन खाते पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से और इनकी आटा चीनी चोरी, बिजली गैस चोरी, दवाई चोरी की वजह, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचे, तो ये आज पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट लॉजेस को मीडिया के लिए ताला लगाना चाहते थे। मैं ख़ुद वहाँ गई, मैंने गाड़ियों को अंदर करवाया और जब मैंने इनसे कहा कि मुझे कोई तहरीरी ऑर्डर या किसी किस्म का कोई कागज़ दिखाएं, तो इन्होंने कहा कि कागज़ नहीं है, सिर्फ ज़बानी
حکم آیا ہے کہ بند کر دیں اور میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک جو براڈ شیٹ کے اصل حقائق ہیں، جو آج اپوزیشن نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو بتانے ہیں، اور جو ان کی چوری ہے، 2.5 سال کی کرپشن ہے، اور براڈ شیٹ کے اندر جو حقائق ہیں جو عوام کے سامنے آنے چاہیے وہ عوام سے چھپانے کے لیے انہوں نے آج میڈیا کو روکا، اپوزیشن کی پریس کانفرنس کو روکا۔ لیکن یہ اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں اس سے باز آئیں، کیونکہ آج کی پریس ٹاک بھی یہاں ہوئی ہے اور انشاءاللہ آنے والی پریس ٹاکس بھی جہاں اپوزیشن چاہے گی، جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہوگی۔ نہ یہ کسی کے باپ کی پراپرٹی ہے، نہ یہ کسی کے باپ کی جگہ ہے، یہ پارلیمنٹیرینز کی جگہ ہے، یہ پارلیمنٹ کی جگہ ہے، اور ہم جہاں چاہیں گے وہاں بات کریں گے۔ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ ہوتی نے کی ہے۔ یہ درجنوں وزراء ہر روز رات کو ڈی ایس این جی پہ یہاں سے خطاب فرماتے ہیں قوم کو، تو وہ بھی تو یاد رکھیں نا، ہر روز شام یہ ہمارا گھر ہے، پریس کانفرنس کرنا ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اصل بات جو آج ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے، جو حکومت کی ناکامی ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ آپ ملک میں گیس کے حالات دیکھ لیں، وہ گیس جو ہم سرپلس چھوڑ کر گئے تھے، آج جس کو وزیر اعظم سے لے کر آخری وزیر جس کو پتہ بھی نہیں ہے کسی بات کو، وہ بھی کہتا تھا جی بڑی مہنگی LNG لے لی ہے۔ آج اس حکومت نے 3 سے 5 گنا قیمت پر LNG خریدی اور دینے والوں نے پھر بھی نہ دیا۔ فروری کے دونوں کارگو جو تھے وہ جو ان کے مالکان تھے لے کر چلے گئے، انہوں نے فورفیٹ کر دیے۔ آج نہ انڈسٹری کے پاس گیس ہے، نہ بجلی بنانے کے لیے گیس ہے، نہ CNG کے پاس گیس ہے، نہ گھروں میں گیس ہے، اور قیمت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ بجلی کے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں، بجلی کی قیمت آج عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے، اور یہ ناکامی صرف نااہلی یا نالائکی پہ مبنی نہیں ہے، یہ کرپشن کا ذریعہ ہے۔ آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے۔ آپ کو ہر روز ہر لمحے آپ چینی لے لیں، آٹا لے لیں، آپ بجلی کی قیمت لے لیں، LNG لے لیں، کوئی چیز ملک کے اندر جو ہے، کوئی ادارہ جو ہے اس کو لے لیں، آج کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ آپ پنجاب حکومت کو لے لیں، ہر نوکری پنجاب حکومت میں بک رہی ہے، ہر چیز پر سودا ہو رہا ہے۔ یہ آج حقیقت ہے اس حکومت کی۔ اسی پر جو سونے پہ سہاگا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اور اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا آج لازم ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس نے آج پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے۔ جب ملک میں انصاف نہ رہے، جب ادارے بنائے جائیں کہ سیاستدانوں کی بدنامی کریں، سیاستدانوں کو کرپٹ کہیں، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالیں، آج وہ ادارے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان اداروں کو چلانے والوں کی کرپشن ایکسپوز ہو چکی ہے۔ یہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، یہ شروع ہوا اس 14 صفحے کے ایک ایگریمنٹ سے۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے، یہ اس پر سائن ہے جون 2000 میں۔ اس میں سائن کیے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد، چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے۔ اس پر ایک ڈاکٹر WF پیپر جو ہیں ان سے سائن کیے ہیں۔ گواہ ہیں فاروق آدم خان صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے، اور ایک طارق فواد ملک صاحب ہیں، یہ 2 گواہ ہیں اس کے۔ کمپنی کا نام ہے براڈ شیٹ LLC۔
آئل آف مین انگلینڈ. یہ وہ کمپنی ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ اس نے کبھی کوئی کام کیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی کام تھا. چند دن پہلے بننے والی کمپنی سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا جو آپ کسی وکیل کو دکھا لیں مکمل طور پہ یک طرفہ ایگریمنٹ ہے. اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آج تک جو ہماری خبر ہے $65 ملین یعنی 1000 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان ادا کر چکی ہے، جس میں سے ایک تہائی سے زیادہ رقم جو ہے وہ اس حکومت نے ادا کی. یہاں سے پیسے انگلینڈ بھیجے، وہاں پر ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں بھیجے، پھر ان کو اجازت دی کہ وہ پیسہ وہاں سے نکالا جا سکے. ECC کا فیصلہ ہے اور کابینہ کا فیصلہ ہے. آج کوئی جواب دینے والا ہے کہ کیوں پیسے بھیجے گئے، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ آج وہ شخص ہر روز الزام لگاتا ہے کہ اس حکومت کے اہلکار وکیلوں کے ذریعے، براہ راست رابطے کے ذریعے ہم سے جو پیسہ ہمیں عدالت نے دیا تھا اس میں سے حصہ مانگتے تھے. آج وہ لوگ وزراء بھی ہیں، اس میں ISI کے افسروں پر بھی الزام لگا ہے. آج نہ صرف نیب ایکسپوز ہوا ہے، آج الزام ہمارے حساس ترین اداروں پر لگ رہا ہے. آج کابینہ کے وزراء پر الزام لگ رہا ہے. آج ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے اس معاہدے کی. اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کمیشن بنائیں گے. کمیشن میں کون لوگ رکھے؟ جو خود وزیر ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے یہاں سے انگلینڈ بھیجے جائیں، اس کمپنی کو دیے جائیں. وہ لوگ آج کمیشن میں بیٹھے ہیں. اور کل ماشاءاللہ ایک اور اضافہ اس کے اندر کیا گیا. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، جج آج ہو سابقہ ہو، لیکن جج حضرات کو بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس عزت کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. اس میں کل عظمت سعید صاحب کو، ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو اس کمیشن کا انچارج لگایا گیا. پاکستان میں کمیشنوں کی تاریخ جو ہے وہ کوئی زیادہ صحت افزا نہیں ہے، عزت افزا نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن سے لے کر یہ جو آخری چینی کا کمیشن بنا تھا، انہوں نے معاملات کے حقائق عوام کے سامنے رکھنے کے بجائے انہوں نے صرف جو مجرم تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی. یہ کمیشن کی حقیقت ہے. آج جو کمیشن بنا ہے، عظمت سعید صاحب کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. عظمت سعید صاحب وہ شخص ہیں، جب یہ ایگریمنٹ سن 2000 میں سائن ہوا، چیئرمین نیب نے سائن کیا، فاروق اعظم صاحب گواہ بنے. فاروق اعظم صاحب پراسیکیوٹر جنرل تھے، عظمت سعید صاحب پنجاب میں ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے. یعنی وہ براہ راست اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے والے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے جنہوں نے اس ایگریمنٹ کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن ملک میں کی ہے، جو پہلے دن سے طارق فواد ملک صاحب کے ذریعے اس کمپنی میں حصے دار تھے. آج ان لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کمیشن بنایا گیا. اس میں عظمت سعید صاحب کو لگایا گیا جو اس وقت خود اس ادارے کا حصہ تھے. تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ حقیقت تک پہنچے گا؟ یہ ادارہ حق کی بات کر سکے گا؟ یہ ادارہ بتا سکے گا کہ پاکستان کے عوام کا 1000 کروڑ روپیہ کس نے ضائع کیا؟ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. تو میں عظمت سعید صاحب سے گزارش کروں گا، آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، آپ کی ایک عزت
پاکستان کے عوام کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے۔ اس کمیشن کا سربراہ ایک ایسا غیر متنازع آدمی ہو جو اس معاملے کے حقائق پاکستان کے عوام تک پہنچا سکے، کیونکہ یہ بات صرف 1000 روپے کے کرپشن کی نہیں ہے، 1000 کروڑ روپے کے کرپشن کی نہیں ہے۔ یہ بات اس ملک میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے سیاست کو تباہ کرنے کی داستان ہے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی داستان ہے، سیاسی نظام کو حد تک کا نشانہ بنانے کی داستان ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے۔ آج اگر یہ ایگریمنٹ کسی سیاستدان نے کیا ہوتا، آج اخباریں بھری ہوتی کہ جناب 1000 کروڑ روپیہ فلانا سیاستدان کھا گیا ہے، نیب نے اس میں مقدمہ بنا دیا ہے، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اس کو ہم 90 دن نیب کی کسٹڈی میں رکھیں گے، پھر جیل بھیجیں گے، سالہ سال وہ جیل میں رہے گا۔ آج ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ان لوگوں سے کون پوچھے گا جو یہ حضرات جو نیب کے چیئرمین بنے ہوئے تھے، جو اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کانٹریکٹ کر رہے تھے، ان کمپنیوں سے کر رہے تھے جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیا آج یہی پاکستان کا مستقبل ہے کہ لوگ پوری دنیا آج وہ ادارہ جو نام نہاد طور پر ملک میں کرپشن روکنے کے لیے آیا تھا، آج خود کرپٹ ثابت ہوا؟ کیا کرپٹ لوگ کرپشن کو روکیں گے؟ کرپشن کرنے والے خود اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ سوال پوچھے جائیں گے، اگر آج نہیں پوچھے جائیں گے تو کل پوچھے جائیں گے۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھیں گے کہ کس طرح سن 2000 میں جنرل مشرف کی حکومت سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ملک کے سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے، سیاسی نظام کو تباہ کیا جائے، سیاستدانوں کو عوام کی نظر میں گرایا جائے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج 20 سال بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے یہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ وہ فیصلہ خود کر لیں کہ کیا کرپٹ سیاستدان تھے، کہ کیا کرپٹ وہ لوگ تھے جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے، یا وہ لوگ تھے جو اس قسم کے کانٹریکٹ کر کے اربوں روپے بناتے رہے۔ تو آج عظمت سعید صاحب کا امتحان ہے، آج اس شخص کا امتحان ہے جو پاکستان کے عدالت عالیہ کی کرسی پر بیٹھا رہا۔ ہمیں جاوید اقبال والا عظمت سعید نہیں چاہیے، ہمیں وہ جج چاہیے جو ان کرسیوں پر بیٹھنے کے اہل ہوں، جن کا کردار، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں عظمت سعید صاحب کے بارے میں، لیکن وہ ان کے فیصلے تھے اس کرسی پر بیٹھ کر۔ آج وہ شوکت خانم ٹرسٹ کے بورڈ پر ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو سلسلہ ہی ذاتی دوستوں کو کرسیوں پر لگانے کا ہے، یہاں تو بھرا ہوا ہے، پوری حکومت بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ فیصلے بھی جو ان کرسیوں پر بیٹھ کر کیے گئے وہ بھی شہادت دیتے ہیں۔ تو آج امتحان عظمت سعید صاحب کا ہے، اپنے آپ کو اس کمیشن کے چیئرمین کی کرسی پر بنا کر متنازع نہ کریں، اپنے آپ کو اس کرپشن کو جو براڈ شیٹ جس کا نام ہے، جس نے صرف ملک کے پیسے کا نقصان نہیں کیا، جس نے پاکستان کی عزت کا سودا کر دیا ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں، ورنہ کل آپ کو وہی حال ہوگا جو آج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا ہے۔ آپ کی وہی عزت ہوگی جو آج جسٹس جاوید اقبال کی ہے۔ جو اہلکار بنتا ہے کرپشن کو چھپانے کے لیے، حکومتی معاملات کو دبانے کے لیے، حکومت کی نااہلی اور کرپشن کو عوام کی نظر سے دور رکھنے کے لیے، جو استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، جو سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو پاکستان کے عوام کبھی معاف نہیں کرتے۔
یہ آج عظمت سعید صاحب کا امتحان ہے، یہ ہم سب کا امتحان ہے۔ یہ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو کوئی، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب حقائق سامنے رکھے۔ یہ تو 14 کاغذ ہیں، آپ کو 14 لاکھ کاغذ ملیں گے نیب کے ریکارڈ سے اس کے بارے میں، وہاں سے حقائق کا پتہ چلے گا۔ تو آج امتحان نیب کا بھی ہے کہ نیب پبلک کریں ان ڈاکیومنٹس کو۔ اس کمیشن کی جو میٹنگز ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ کمیشن آف انکوائری کا قانون ہم نے بنایا تھا، اس کے اندر پروویژن موجود ہے کہ یہ کمیشن کی تمام پروسیڈنگز عوام کے سامنے ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ غیر متنازع آدمی پارلیمان کی اجازت کے ساتھ اس کمیشن کا چیئرمین لگایا جائے اور اس کی پروسیڈنگز کو پبلک کیا جائے۔ بہرحال ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے براڈ شیٹ کے بارے میں جو حقائق ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ مستقبل کی پریس کانفرنسز میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ کمیشن اپنا کام کرتا ہے نہیں کرتا وہ وقت بتائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے عظمت سعید صاحب کے بارے میں بتایا اور جاوید اقبال صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ متنازع ہے اس لیے نہ بنے، تو دوسری طرف حکومت آپ سے مذاکرات کر رہی ہے۔ آج اس پوری ٹیم آپ کے پاس آئی، آپ کے چیمبر میں آئی اور آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ پارلیمنٹ کو خودمختاری چلانے میں مدد کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے جو آج یہاں پہ ہوا ہے اور براڈ شیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے حکومت پارلیمنٹ کو چلا سکے گی خودمختاری؟ دیکھیں، پارلیمان آج تک نہیں چلا۔ پارلیمان ڈائلاگ کی جگہ ہوتی ہے، عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے، 1 روپے 90 بجلی کے اضافے کی بات ہوتی ہے، گیس کی بحران کی بات ہوتی ہے، حکومت کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، حکومت کی نااہلی کی بات ہوتی ہے۔ آج 2.5 سال سے پارلیمان مفلوج ہے۔ حکومتی ٹیم آج آئی تھی، ہم نے ان کو کہا کہ اس پارلیمان کو جس طرح ماضی میں چلایا گیا پارلیمان اسی طرح چلنا چاہیے، قانون کے مطابق، اسمبلی کے رولز کے مطابق، اور جو پارلیمان کی روایت ہے۔ پارلیمان پوری دنیا میں روایت پہ چلتے ہیں۔ جب یہ نظر آ جائے کہ پاکستان کی عوام کی بات پارلیمان میں نہیں ہو رہی، جو 2.5 سال میں نہیں ہو سکی، تو پھر پارلیمان مفلوج ہے اور پارلیمان ناکام ہے۔ یہ آج پاکستان کے پارلیمان کی حالت ہے۔ سپریم کورٹ کی اگر وہ آئے تو آپ کا ایکسیپٹیبل ہوگا، اور دوسرا یہ بتایا کہ آپ اقتدار میں رہے تھے، کمیشن آپ کے 2 میں بہت سے بنے تھے، کیا اپوزیشن سے کنسرن کیا گیا تھا اس معاملے پر؟ جی کمیشن، ہم نے جو کمیشن، مجھے نہیں یاد آتا کوئی کمیشن بنا ہو جو متنازع ہو۔ کمیشن معاملات پہ بنتے ہیں، ان کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں کوئی دو بات نہیں کی۔ یہاں تو ہر کمیشن متنازع ہے۔ چینی کا بنا متنازع ہے، جس نے ہر معاملے کو چھپایا سوائے اس کے کہ ملک میں چینی کی قیمت کیسے بڑھی، اس کے علاوہ اس نے ہر بات کی۔ عباس صاحب کل وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، کل اسلام آباد میں وزراء نے پریس کانفرنس، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، پھر پاکستان مسلم کی حکومت آتی ہے، اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور تقریباً 20 سال بعد منظر عام پر یہ حقائق آ رہے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ تھیں، تو جب آپ کی حکومت آئی تھی تو کم سے کم آپ کے دور حکومت میں یہ معاملہ سامنے کیوں نہیں لایا گیا، اور اس کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ مشرف صاحب نے اتنا بڑا بلنڈر کیا اور اتنی بڑی کرپشن کی ہے، اور جو سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں ان کی اپنی کرپشن کی ایک کہانی ہے، اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی، ہماری حکومت نیب نہیں چلاتی تھی۔ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے۔ آج ملک میں واحد حکومت ہے جو نیب چیئرمین کو بلیک میل بھی کرتی ہے، جو نیب چلاتی بھی ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ نیب ہم چلا رہے ہیں۔ یہ نیب کی خرابیاں جو ہیں، یہ ایک عامر کے دور کی خرابیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شہادت ہے اس بات کی کہ نیب کے ادارے کو جتنی جلدی ختم کریں اس ملک کے لیے بہتر ہوگا۔